अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सवाल ये है, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, मामला है बानी पीटीआई से मुलाकात का। बानी पीटीआई से मुलाकात कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, किसको इजाजत दी जाएगी और किसको इजाजत नहीं दी जाएगी, इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सियासी कमेटी तश्कील दी है जो कि 5 अराकीन पर मुश्तमिल है। और वो कमेटी ये तय करेगी कि कौन बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाएगा और कौन नहीं। और फिर आज हम बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से भी कि जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई देती है कि मुज़ाकरात करने हैं या फिर एहतजाज करना है, और अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर किससे मुज़ाकरात करने हैं, आया कि हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे या फिर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे आज अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें जो पेशरफ्त हुई है, इस डेवलपमेंट पर भी हम बात करेंगे। पहले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला, और तहरीक इंसाफ ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इसका जो एलामिया जारी किया गया है, जरा मैं वो पढ़कर आपको सुना देती हूँ। इस एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलामिये में यह कहा गया है कि पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें मुल्क की मौजूदा मजमूई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर तफसील से गुफ्तगू की गई। पीटीआई के जारी एलामिये के मुताबिक इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। 5 रुकनी कमेटी हर मंगल और जुमेरात के रोज बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करने वालों के नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी और जहां तक मुमकिन हुआ एक मीटिंग में अगली मीटिंग की फहरिस्त की मंजूरी बानी चेयरमैन से ली जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कहा है कि ये जो फहरिस्त है, इस फहरिस्त के अलावा कोई भी फर्द बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात नहीं करेगा। ऐसा करने वाला पार्टी डिसिप्लिन और मुकर्रर करदा कायदे का मुनहरिफ तस्वुर होगा। एलामिये के मुताबिक फहरिस्त बानी पीटीआई के नामजद 3 फोकल पर्सन्स यानी बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजौता में से किसी एक के जरिए जेल हुक्म को इरसाल की जाएगी। कहा गया है कि यह तरीका बानी चेयरमैन की हिदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। फहरिस्त में दिए गए अफराद में से किसी फर्द को इंतजामिया की जानिब से रोके जाने की सूरत में बाकी अफराद बानी चेयरमैन पीटीआई से ज़ेरे एहतजाज मुलाकात कर सकते हैं। तो ये तो आज जो इजलास हुआ उसमें जो एलामिया जारी किया गया वो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। फिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है कि क्या प्रोटेस्ट करना है या फिर मुज़ाकरात करने हैं, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। आजम स्वाति ने इस हवाले से एक बयान दिया था इमरान खान से मुलाकात करने के बाद। वो बयान क्या था, मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान को सही सिमत पे डालने के लिए इमरान खान के दिए हुए अज़म के साथ हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें, तलखियों को दूर कर सकें। मेरा लीडर इमरान खान है, ये चाहता है। इंशाल्लाह जैसे पेशरफ्त इसके अंदर होती है, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में डॉक्टर अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे वो आएंगे इसमें इंशाल्लाह ताला पेशरफ्त देखेंगे। ये मेरे लीडर का हुक्म है, ये किसी भी कमजोरी की अलामत नहीं। अब आजम स्वाति से आरिफ अलवी और आरिफ अलवी से जुनेद अकबर और रऊफ हसन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सीएनएन को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। We would appreciate that some negotiations take place for future election, for democracy to come back. अच्छा, तो अब डॉक्टर आरिफ अलवी ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करने हैं और नए इंतखाबात पर करने हैं। अगर तो पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है जैसा कि आजम स्वाति के बयान से लग रहा है बज़ाहिर, तो शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती है। मैं ये जरूर समझता हूं कि मुज़ाकरात होने चाहिए संजीदगी से, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो संजीदा है ही नहीं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इख्तलाफात बुला के इकट्ठे होके पहले एहतजाज की ताकत को जो है इन्होंने उबारना होगा, बनाना होगा। अब जहां एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ डील्स की बातें भी हो रही हैं। रऊफ हसन साहब ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को डील की ऑफर्स आ रही हैं। वो क्या कहते हैं, सुनिए। कह रहे हैं 2 साल से जेल में बैठे हुए हैं और आज भी वो ये कह रहे हैं कि मैं कोई डील नहीं करना चाहता। वो अभी भी पिछले दिनों में भी ऑफर्स हुई है। अगर हमें डील करनी हो तो कोई इश्यू नहीं है, उसके पास बातचीत होती रहती है कि एंगेजमेंट का प्रोसेस वो कंटिन्यू करता है। हम चाहते हैं मुज़ाकरात हो, हम उसके साथ एंगेज भी हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। आपको पता है हमारे पास केपी की हुकूमत है, लेवल 2 पर हम उनके साथ कंटिन्यूसली एंगेज्ड हैं। डील नहीं हम मांग रहे।
تو آج اس ڈیولپمنٹ پر بات کرنے کے لیے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں تعارف کروا دیتی ہوں. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے سر. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے محمد زبیر صاحب نے. آپ سابق گورنر ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے بھی. بٹ صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کمنگ ٹوورڈز یو ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذمہ یہ لگا تھا کہ وہ طے کریں گے, جس کا نام وہ دیں گے وہی جا کے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ شاید ایسا نہیں ہوا اور اس بات پر سلمان اکرم راجہ صاحب خاصے برہم بھی دکھائی دیے. اب جب یہ سیاسی کمیٹی بنی ہے جو کہ یہ طے کرے گی کہ کون جائے گا, کون ملاقات کرے گا اور کون ملاقات نہیں کرے گا, آپ کو لگتا ہے کہ اس پر اب عمل درآمد ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھا انٹیلیجنٹ موو ہے. اس میں 2-3 چیزیں کور ہو رہی ہیں. ایک نمبر 1 ایک کلیکٹیو ڈیسیژن ہوگا. اس جو کمیٹی 5 رکنی کمیٹی ہوگی, آئی ایم شیور اس میں جو 2 یا 3 اسکول آف تھاٹ ڈفرنٹ پائے جاتے پی ٹی آئی والے وہ سارے شامل ہوں گے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی نمائندگی ہوگی. اگر ہم 3 بندے 4 بندے 5 بندوں کو دیں گے تو وہ مختلف اسکول آف تھاٹ والے جا کے بیٹھ جایا کریں گے. اس سے یہ جو ہمارے اندر جو ایک ڈویژن کریٹ ہو رہی تھی یا ہونے کی کوشش کرا رہے تھے یہ گورنمنٹ والے یا جو بھی لوگ کروانا چاہ رہے تھے, میرے خیال میں یہ اس کو نگیٹ کر دے گا. پھر اس لحاظ سے یہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کہ اگر 5 میں سے ایک کو نہ جانے دے تو کوئی بھی نہ جائے, جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا تھا. لیکن ہمایوں محمد صاحب ڈویژن گورنمنٹ والے کیسے کرا رہے تھے؟ آپ دیکھیے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف رہنما ہیں جب بھی اڈیالہ جیل جاتے ہیں تو ہر رہنما جو ہے وہ اپنی ایک لائن لے کر نکل آتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے, دوسرا رہنما کہتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے, پھر سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں اس رہنما کا تو میں نے نام ہی نہیں دیا تھا, حالانکہ وہ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہے. تو لائن تو آپ لوگوں کی اپنی کلیئر نہیں ہے. دیکھیں اس میں یہی میں بتا رہا ہوں نا, میں مثال دیتا ہوں, میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں آج سے کوئی 5-6 مہینے پہلے میں عمران خان سے ملنے گیا. میں نے اپنا نام ڈائریکٹ کورٹ کو دیا. کورٹ والوں نے میرا نام پہ مجھے آرڈر دے دیا. میں نے انتظار پنچوتا کو دیا. انتظار پنچوتا نے فارورڈ کیا, میرا نام اوکے ہو گیا. ہمارے ساتھ 1-2 اور لوگ بھی تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ جانا تھا. ہم 4-5 لوگ تھے. جب ہم وہاں پہ گئے تو ہم میں سے 2 کو جانے دیا, 3 کو نہیں جانے دیا. جب میں اندر گیا عمران خان صاحب کے پاس, انہوں نے پوچھا باقی کہاں ہیں. میں نے کہا جی ان کو نہیں آنے دیا. تو انہوں نے مڑ کے جو انتظامیہ تھا ان کو کافی سنائی کہ آپ کیوں نہیں آنے دیتے ہو جن کا میں نام دیتا ہوں. اس سے مجھے یہ ظاہر یعنی ہو رہا ہے جیل انتظامیہ نے جانے نہیں دیا. بالکل جی بالکل, جیل انتظامیہ نے جانے نہیں دیا. تو سر اگر یہ سیاسی کمیٹی بن گئی ہے, اب یہ اگر نام دے گی بھی تو جیل انتظامیہ اگر نہیں جانے دے گی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا, میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں فائدہ یہ ہوگا. پہلے میں اپنا نام دے دیتا, کوئی اپنا دے دیتا. اب وہ نام سٹاپ ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں وہ امپورٹنٹ ہیں. اب جو پارٹی جن کو چاہتی ہے, کیونکہ یہ آپس میں ڈسکشن کر کے جو 3 یا 4 یا 5 دیں گے وہ سارے ایک ہی چیز کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کر, ان کو پتہ ہوگا کیا کریں گے. لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے بتاتا ہوں, میں محمد زبیر صاحب کو ہی کوٹ کرتا ہوں. محمد زبیر صاحب کو سے میرے خیال میں 7 جون کو دا رپورٹرز کے اندر ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جب میاں صاحب واپس آئے تھے, وہ لندن سے اور جیل میں تھے, تو ان سے ملاقات نہیں ہوتی تھی. تو ان کے الفاظ تھے, اور میں انہی کو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں یہ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے. ان کے الفاظ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہر ہفتے ملاقات ہوتی تھی, تقریباً صبح سے لے کے دوپہر تک ہوتی تھی. 20-25 بندے ایک وقت میں, 20-25 اور جو سینئر لوگ ہوتے تھے وہ ہر وقت ہوتے تھے. اور ان کے لحاظ سے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہ ہفتہ یاد نہیں ہے جس ہفتے میں ان سے نہ ملا ہوں. تو دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا, اگر وہ کسی بھی وجہ سے کنوکٹ ہو جائے وہ ہوتی پولیٹیکل لیڈر ہی ہے. اور یہ یاد رکھے اس میں ہر پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ اگر آپ دیکھا جائے وہاں پہ کسی نہ کسی جگہ پہ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں ان سب جو جس طریقے سے پی ٹی آئی کو فردر ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, آئی تھنک دس از اے ویری بریلینٹ موو بائی دا پی ٹی آئی جی. اچھا محمد زبیر صاحب, جس طرح سے محمد صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کے دور حکومت میں جب نواز شریف قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے اس وقت تو جب ان سے ملاقات کے لیے جو بھی جانا چاہتا تھا اس کو نہیں روکا جاتا تھا. 20-25 بندے ایک نشست میں جو ہے وہ جاتے تھے.
آپ کے خیال میں بانی سے ملاقات کرانے پر کون روک سکتا ہے؟ کیا جیل انتظامیہ روک رہی ہے یا پھر حکومت اس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ 20-25 نہیں ہوتے تھے جمعرات، ہر جمعرات کو ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی. تقریباً 150 لوگ ہوتے تھے جو ہر ہفتے ملتے تھے. 150 اس طرح سے ہوتے تھے کہ جس طرح صبح 9 بجے سے میٹنگ ان سے ملاقات کی اجازت ہوتی تھی تو وہ پہلے 25 لوگ یا کچھ اراؤنڈ دیٹ نمبر جاتے اور آدھے پونے گھنٹے تک وہ مل کے پھر آ جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا، ظاہر ہے وہ ایک سائز کا بھی مسئلہ تھا کہ کتنے لوگ ایک وقت میں وہاں آ سکتے ہیں اس ہال میں. تو وہ تقریباً ملا کے 100 سے زیادہ، 125 150 لوگ ہوتے تھے. اور جو سینئر لیڈرشپ تھی، مطلب مثال کے طور پر اگر میں جاتا تھا تو ہم صبح سے لے کے دوپہر جب لاسٹ جو ٹائم مقرر تھا اس جگہ تک ہم وہاں موجود ہوتے تھے. 7 8 10 لوگ تو ہر وقت وہاں کامن لوگ ہوتے تھے، اس کے علاوہ آتے رہتے تھے اور پورے پاکستان سے آتے تھے اور بڑے لیڈرز بھی آتے تھے اور سب آتے تھے اور سب کو اجازت بھی ملتی تھی. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی نے بھی، مجھے نہیں یاد ہے کہ کبھی کسی حوالے سے کمپلین کی ہو کہ جی ملاقات کی اجازت نہیں ملی ہے. اور اسی طرح سے باقی جو لیڈرز تھے ان کے پاس بھی جب ملاقات کے لیے اجازت مانگتے تھے تو سب جاتے تھے اور ملتے تھے. تو وہ آئی تھنک وہ اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم ایک تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے حوالے سے تو ظاہر نواز شریف اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے، غداری سمجھے جاتے تھے اور ان کے خلاف بھرمار تھی کیسز کی، کنوکشنز وغیرہ کی. لیکن باوجود اس کے ملاقات اور بڑے اچھے ماحول میں ملاقات ہوتی تھی. تو میرے خیال سے تو یہ اتنے چھوٹے مسئلے ہیں اور اس میں پھنسا دیا گیا ہے. اور اس میں کچھ چیزیں جس طرح پی ٹی آئی، وہ آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ تضاد ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا ان چھوٹے مسئلوں میں الجھ کر پاکستان تحریک انصاف آپس میں لڑنا شروع ہو گئی ہے. وہ نیچرل ہوتے ہیں. دیکھیں جی جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے نا، یہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو دفاع کرنا چاہیے، لیکن میں ایز این آؤٹ سائڈر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کا جو بیہیویئر ہے اور یہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، اس کو ایک نارمل پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. جب حالات اتنے زیادہ خراب ہوتے ہیں، ان کے چیئرمین اندر بند ہے، ان کے وائس چیئرمین اندر بند ہے، ان کے بہت سے لوگ جو ہے اور جیلوں میں ہیں، بہت سے لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں، بہت سے لوگ غائب ہیں، بہت سے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہیں ہر ہفتے، وہ کیسز جس طرح شبلی فراز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو باہر بھی ان کے. ایک وہ نارمل فنکشنل پارٹی نہیں ہے. ان کی پارٹی میں اگر اس قسم کے یہ جو آپس میں کے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے. آپ نے پہلے تقریباً ٹاپ لیڈرشپ کو کہا کہ سیاست آپ چھوڑ دیں. بتاؤ آپ نے سیاست چھوڑوائی ہے، یہ دس از ان یوزل. اور پھر ایکسپیکٹ کریں اور پھر کیسز کی بھرمار کر دی ہے، جیلوں میں ڈال دیا ہے، چھاپے پڑے ہیں، گھروں کے اندر گھسے ہیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ایک نارمل فنکشنل پارٹی ہوگی. بالکل نارمل. میں تو بالکل بھی نہیں حیران ہوتا کہ آپس کی لڑائی جھگڑے ہوئے، وہ ایک فرسٹریشن بھی ریفلیکٹ کرتی ہے. پھر ایک کوئی اسٹرکچر کوئی اتنا نہیں ہوتا جس پہ وہ کام کر سکیں. تو اس وجہ سے یہ آنے والے وقتوں میں بھی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اس میں کوئی شرمسار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو ایک نارمل ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس قسم کے دباؤ میں ہو، اس کو اس قسم کی چیزیں تو ہوں گی، نظر آئیں گی. یہ بیہیویئر نارمل ہے، بٹ what do you think who is stopping them to meet بانی پی ٹی آئی؟ جیل انتظامیہ یا پھر حکومت؟ ایک تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ بانی پی ٹی آئی کیا ہوتا ہے. ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، مطلب 80 سال کے بعد بھی ہم نام لیتے ہوئے سب سے پاپولر لیڈر کا گھبرا رہے ہیں. مطلب کیا سیاست، اسی سے پتہ چلتا ہے بانی پی ٹی آئی. نہیں میں نے ابھی نام لیا ہے، میں نے ابھی نام لیا تھوڑی دیر پہلے، میں نے عمران خان نام لیا ہے. نہیں ابھی جب آپ نے میرے سے دوبارہ سوال کیا بانی پی ٹی آئی تو بانی پی ٹی آئی کا تو میں اس لیے وضاحت کر رہا تھا. وائی کانٹ دیکھیں نا، بانی پی ایم ایل این وی نیور سے دیٹ نا، یا بانی کوئی اور پیپلز پارٹی جو اینی ویز کون روک رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا. بٹ ظاہر سی بات ہے ایک اسٹرکچر میں کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہے، یا تو پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ کی کلیئرٹی نہیں ہے. اس میں بھی عمران خان نے لکھا ہوتا، بانی پی ٹی آئی لکھا ہوتا آن اے لائٹر نوٹ. اب یہ تو میں تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے باقاعدہ میں اس پوائنٹ پر مجھے تو شدید
ایشو ہوتا ہے کہ جی ہم کیوں نام نہیں لے سکتے ایک پولیٹیکل لیڈر کا. ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں, ان کا نام, آپ کے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ ان سے شدید تنقید کر سکتے ہیں, لیکن نام بھی لیتے ہوئے اگر ہم گھبرائیں تو میرا خیال ہے یہ تو اچھی بات نہیں. نہیں گھبرا نہیں رہے, لیکن میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کے خیال میں کون رسپانسبل ہوگا, جیل انتظامیہ یا پھر حکومت؟ آپ مجھے زیادہ حکومت رسپانسبل ہوگی. حکومت رسپانسبل ہوگی زیادہ. دیکھنا اب حکومت رسپانسبل اگر نہیں ہوگی, کنفیوژن کریٹ ہوتے ہیں کس کے پاس جانا ہے. ابھی جب سینیٹر صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے پہلے کس کو دیا, پھر آگے ان کا نام کیا, اور 5 لوگ تھے اس میں سے 3 کو ملنے نہیں دیا گیا, تو وہ تو انتظامیہ ہی کی وجہ سے ہوتے نا. اگر بالکل کلیئرٹی ہو اور ملنے کی اجازت ہو اور کافی لوگوں کو ملنے کی اجازت ہو جیسے پہلے ہوتی تھی, تو پھر اتنا زیادہ جھگڑا ہوگا بھی نہیں. بیکاز ظاہر ہے پی ٹی آئی میں کتنے لیڈرز ہوں گے جو ملنا چاہتے ہیں, ورکرز ہوں گے جو ملنا چاہتے ہیں, بٹ دے کین ناٹ میٹ. ٹھیک ہے. ناصر بٹ صاحب, حکومت جیل میں ملاقاتیں نہ کروانے کی آپ کے خیال میں ذمہ دار ہے یا نہیں؟ زبیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس سب کے پیچھے نظر آتا ہے کہ حکومت ذمہ دار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر صاحب کی میں نے بات سنی ہے. زبیر صاحب کو پوچھیں, جب یہ لندن آتے تھے میاں صاحب سے ملنے تو گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے, انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا, میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے, باتیں کرتے تھے, ملاقات ہوتی تھی ان کی. تو پہلے تو میرا خیال ہے, اب یہ مجھے یقین نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی, اور جتنا ان کو دکھ ہوا ہے بانی کہنے پہ, مجھے بڑی خوشی ہے کہ کم سے کم ان کو یہ تو دکھ ہوا کہ بانی پی ٹی آئی. کبھی آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو میاں نواز شریف صاحب بیٹھے تھے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا؟ آپ نے بتایا, آپ نے جیل کی بات کی. میاں صاحب کو تو بیٹے سے بات نہیں کرنے دی جاتی تھی. وہ کہتے تھے, وہ خود بات کرتے ہیں کہ جب میری وائف جو زیادہ اس کی طبیعت خراب تھی, وہ کومے میں تھی, تو مجھے پریشانی تھی, تو میں نے جیلر کو کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے. تو جیلر نے کہا آپ کا اس ہفتے کے منٹ ختم ہو گئے ہیں, آپ بات نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا آپ یار فون سے مس کال دے دو, وہاں سے میرا بیٹا فون کر لے گا, لیکن مجھے پریشانی ہے. اس سپرنٹینڈنٹ جیل نے بات نہیں کرائی. اس کا جواب تو ہم ہمایوں مومن صاحب سے لیں گے ہی کہ کیوں بات نہیں کروانے دی جاتی تھی, لیکن آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جیل انتظامیہ یا پھر حکومت؟ یا اس سب میں جو یہ ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی ہوتی یا فون پہ بات نہیں کروائی جا رہی ہوتی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار جیل انتظامیہ ہے, حکومت نہیں ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بتاتا ہوں, اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے. دیکھیں جیل میں جو قیدی ہے نا, وہ کہتا ہے کہ 10 میں سے مجھے اعظم سواتی سے ملاؤ, وہ مل لیتا ہے. وہ کہتا ہے جی میری 3 بہنیں 2 بہنوں سے ملاؤ, میں علیمہ باجی سے نہیں ملتا. بات یہ ہے اگر قیدی خود کہے کہ میں نے فلاں سے ملنا ہے, فلاں سے ملنا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ بہنوں کو ملنے نہیں دیا جاتا, پھر کیا وجہ ہے کہ وہ جو بہنیں ملنے کے لیے آتی ہیں 1.5 گھنٹہ اگر بیٹھی رہتی ہیں باہر, تو ان کو کیوں نہیں ملنے دیا جاتا؟ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے, کئی دفعہ ایسا بھی رپورٹ ہوا کہ بہنیں آئی ہیں ملاقات کے لیے بیٹھی رہی ہیں, ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی ان سے. اگر تو ان کے کہنے پر ہی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے, تو پھر سر یہ جو گنڈا پور اور اعظم سواتی صاحب جا کے مل آتے ہیں عید کی چھٹیوں میں, سر پھر یہ ملاقاتیں کیسے ہو جاتی ہیں؟ میں یہی, آپ نے میری بات کر دی. آپ مجھے بتائیں اگر حکومت روکے تو وہ 3 بہنوں کو روکے نا, وہ 2 بہنیں جاتی ہیں ملنے کے لیے. اگر علیمہ باجی کو اجازت نہیں دیتا تو وہ عمران نہیں دیتا. وہ پتہ ہے باہر آ کے وہ دیکھیں نا. آپ ایک چیز تو آپ مجھے بتائیں, سلمان اکرم راجہ اس نے جب یہ سارا کچھ فیصلہ کر لیا, ظاہر اپنے اس نے لیڈر سے پوچھ کے کیا ہوگا کہ جی میرے دیے گئے نام کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. اچھا بابر اعوان چلا گیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان سے ملاقات کے لیے عمران خان خود نہیں کہتے ہوں گے, چلے ملاقات کے لیے نہیں کہتے ہوں گے سر, لیکن ان کو گرفتار کس کے کہنے پر کروایا گیا تھا جب بہنوں کو گرفتار کیا گیا تھا؟ نہیں دیکھیں وہ تو عمران خان کے کہنے پر نہیں گرفتار کیا گیا ہوگا. نہیں دیکھیں نا, مجھے بتائیں وہ جب باہر آ کے ادھر بیٹھ گئی, وہ اب ٹائم انہوں نے کہا جی میں نے یہاں دھرنا دینا ہے, تو ان کو وہاں وہ بیٹھی رہی. اب ان کو کہا گیا کہ آپ گھر چلیں. ناصر بٹ صاحب آپ کی آواز ٹھیک نہیں پہنچ پا رہی ہے مجھ تک.
میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ ناصر بٹ صاحب آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں, آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے. مشتاق محمد صاحب, جیسے کہ ناصر بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے, نہ جیل انتظامیہ ہے, نہ اس کے پیچھے جو ہے وہ حکومت ہے, بلکہ اس کے پیچھے خود عمران خان ہے. وہ جن سے ملاقات کرنے کا کہتے ہیں ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے. اگر تو ایسے ہی بات ہے تو پھر یہ جو آپس میں سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر, علی گوہر, یہ جو آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو نام نہیں دیا تھا, یہ کیسے چلے گئے, تو پھر ان لڑائیوں کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اگر تو بات ایسے ہی ہے. دیکھیں, میں آپ کو اپنی سٹوری بتا دیے کہ جب میں گیا تھا میرے سامنے کیا ہوا تھا, اور الحمدللہ آپ کے پارلیمنٹ میں آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں, وہ آپ کو ایک بات کہے گا کہ ڈاکٹر ہمایوں جھوٹ نہیں بولتا. ایک بات. نمبر 2, جس وقت زبیر صاحب یہ باتیں کر رہے تھے اس وقت اف آئی ایم ناٹ رانگ, زبیر صاحب واز دا اسپوکس پرسن آف میاں نواز شریف, ڈائریکٹ اسپوکس پرسن. دیٹ مینس کہ اگر میاں نواز شریف کچھ کہتے تو ان کی ترجمانی ڈائریکٹلی یا ان لوگوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ کرتے تھے. جو ناصر بٹ صاحب ہے نا, یہ ٹی وی پر بیٹھ کے سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بول رہے. یہ یاد رکھیں کہ ناصر بٹ صاحب جس زمانے کی بات زبیر صاحب کر رہے, اس زمانے میں ناصر بٹ صاحب کے اوپر شاید قتل کے کیس سے یہ پاکستان آ نہیں سکتے تھے, وہ بعد میں ختم ہوئے تو یہ واپس آئے ہیں. ادروائز یہ ان دنوں میں یہ کوئی 20 سال ملک سے باہر رہے بیکاز آف غلط کیسز تھے ان کے خلاف, لیکن کیسز تھے. دس از ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان اپنی بہنوں کے اور اپنے فیملی کے بہت قریب ہے. وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور سب کے ساتھ وہ ہے. وہ صرف ایک چیز کہتا ہے کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں دے شوڈ ناٹ بی ان پالیٹکس ایز اپوز ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے اندر یہ خون نہیں ہوگا آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے. تو ناصر بٹ صاحب آج پہلے میاں صاحب کے پیچھے کھڑے تھے, آج مریم صاحبہ کے پیچھے کھڑے, کل ان کے بچوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور پھر ان کے بچوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے نام ہیں جیسے شاید خاقان عباسی ہو گئے, جیسے اپنے چودھری نثار ہو گئے, یہ پی ایم ایل این چھوڑ کر چلے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی بہت بڑے بڑے نام ان کو چھوڑ گئے تھے کہ بیکاز انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ہمارے سامنے پیمپر پہنتے تھے وہ ابھی ہمیں پالیٹکس سکھائیں گے. تو اس وجہ سے یہ جو خاندانی سیاست تھی, وہ لوگ وہ بڑے نام جو تھے نا وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اس وجہ سے. اب پی ٹی آئی میں وہ چیز نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ پی ٹی آئی میں جیسے آپ نے بھی سوال پوچھا کہ 3 کیا ہے. نمبر 2, دیکھیں ایک بات یاد رکھنا, جیل انتظامیہ حکومت کے انڈر آتی ہے. جیل انتظامیہ کی کوئی حیثیت بذات انتظامیہ نہیں ہے جب تک ان کو یا حکومت یا ان کو کہیں اور سے احکام نہ آئے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. اچھا, اس جگہ پہ چونکہ یہ پنجاب کے اوس میں آتی ہے اور پنجاب کے اندر جو حکومت ہے وہ میرے خیال میں سب سے بڑے ٹائرنٹ کی حکومت ہے. اس سے زیادہ جو ڈیسپوٹ ہے وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہیومن رائٹس واچ ڈاگز ہیں وہ آج کی حکومت کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اپریسو رجیم ہے. اپریسو رجیم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے حقوق کو سپریس کیا جاتا ہے, جہاں پہ لوگوں کی آزادی کو دبایا جاتا ہے, جہاں پہ صحافت میں اگر کوئی ہمایوں محمد صاحب, مجھ تک آپ کی آواز ٹھیک پہنچ نہیں پا رہی ہے. اس میٹر کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. ناظرین, ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور زبیر صاحب آپ کی جانب بھی میں آتی ہوں, آپ شاید کچھ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے لیکن میں ناصر بٹ صاحب سے کنکلوڈنگ ریمارکس لے لوں. ناصر بٹ صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. دیکھیں, ابھی میرا بھائی ہمایوں, یہ ان پی ٹی آئی والوں کی پرابلم ہے, یہ جھوٹ پہ چلتے ہیں, جھوٹ پہ ختم ہوتے ہیں, ان کا کام بھی جھوٹ بولنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں کارکن ہوں, پولیٹیکل لیڈر ہوں, میں ہمیشہ اپنے لیڈر کے پیچھے ہی کھڑا رہتا ہوں. کارکن ہمیشہ اپنے لیڈر کے پیچھے رہتا ہے اور اسی کی عزت ہوتی ہے. لیکن آپ جو کام کرتے ہیں, میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں, میں لوگوں کے بال نہیں لگاتا سر پہ کہ آگے کچھ بن جاؤں. پرسنل بات پہ آپ کریں تو بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے آپس میں یہ اتنے بکھر چکے ہیں, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ہر روز ایک بندہ دوسرے لڑتا ہے, جھگڑتا ہے. ہمارے پاس
کہتے ہیں اور بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ پرابلم ہے پاکستان میں، ہمارے دہشت گردی اتنی زیادہ ہے. ان لوگوں کی جماعت میں ہر روز ایک نئی سٹوری ہوتی ہے. وہ اعظم سواتی کہتا ہے کہ میں سارا کچھ ہوں، یہ سب فارغ ہیں. وہ ادھر آ جاتے ہیں اپنا اصلی کرم راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں، وہ کہتے ہیں میرے کہے بغیر وہ یہ بابر وان کیسے چلا گیا. بات یہ ہے پرسنل اٹیکس نہیں ہونے چاہیے. بٹ صاحب محمد زبیر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی زبیر صاحب، میں ایک بات بتاؤں، میں کارکن ہوں، میں ایسا رہوں گا، میں ہمیشہ لیڈر کے قائد کے پیچھے کھڑا رہوں گا. آپ جیسے نہیں یہ سارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. وہ جس کو عمران دیکھتا ہے نا زیادہ بولتا ہے وہ گھر چلا جاتا ہے. تو بات نہیں ہونا چاہیے، پرسنل بات جب آپ کریں گے، میں یہی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے نا، تو آپ نے ساری زندگی لوگوں نے یہی کرنا ہے. آپ نے کیا پولیٹیکل، آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا کام کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. زبیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. عمران خان کو ایک بال لگا دیں اور آپ بند گئے. ناصر صاحب بات یہ ہے کہ جو آپ ختم کریں گے بات کرنا کی حالت ایسی رہے گی. بٹ صاحب ٹھیک ہے، ہیلو، یہ بات آپ کی حالت ایسی رہے گی کیونکہ آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. حکومت آپ کو نہیں لڑا رہی. آپ اتنے بچے یا کاکے نہیں ہیں کہ حکومت آپ کو لڑاتی ہے، ایک دوسرے کو آپ صبح شام لڑتے ہیں. آپ آپس میں ایک ہے ہی نہیں. آپ کا ٹھیک ہے. زبیر صاحب، میرے خیال سے زبیر صاحب کو موقع دے دینا چاہیے، وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جی زبیر صاحب. جی، ایک تو ناصر صاحب نے جو بات کی تھی اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو انہوں نے بالکل سچ بولا تھا کہ میاں نواز شریف کے لیے جو مشکلات کا انہوں نے ذکر کیا تھا جیل میں، اس میں میں یہاں موجود تھا اور مجھے بالکل پتہ ہے، اور میں کبھی بھی نہیں اس سے پیچھے ہٹوں گا اس کو کہنے میں کہ وہ غلط تھا. لیکن ناصر بٹ صاحب کو میرے سے کچھ سیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس وقت سب سے آگے کھڑے ہو کے کہتا تھا غلط ہے. میں پاکستان میں تھا اور ساری مشکلات بھی برداشت کر رہا تھا. میں پیچھے نہیں ہٹ کے کہہ رہا تھا کہ جی میں اس وقت غلط کہا تھا، تو اب اگر میاں نواز شریف کے ساتھ غلط ہو رہا تھا تو ابھی کیسے صحیح ہو رہا ہے. پالیٹکس ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں پالیٹکس میں کوئی اصول تو رکھنے چاہیے کہ اگر ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف کے ساتھ وہ جو انہوں نے ریفرنس بھی دیا اس کال کا بھی ذکر ہے، وہ 100% سچائی پر ایک جو انہوں نے ذکر کیا کہ 22 منٹ آپ کے مکمل ہو چکے ہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا. لیکن اگر آج اس سے 10 گنا زیادہ خراب ہو رہا ہے تو آپ اس کو غلط کہنے میں کیوں؟ جسٹ بیکاز کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے حریف کے ساتھ ہو رہا ہے. سو اصول کی بات یہ ہے کہ سب اگر سچ بولنا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے پاکستان میں معاملات آگے بڑھیں گے. یہ کیا کہ پہلے غدار نواز شریف تھا، اب غدار عمران خان ہے، اس سے پہلے غدار زرداری تھا. اس طرح سے کوئی ملک تو نہیں چلتے ہیں. اگر اس وقت غلط تھا تو آج اس سے 10 گنا زیادہ غلط ہو رہا ہے، اور اس کو غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے، چاہے اپنی پارٹی والے تھوڑے سے ناراض بھی ہو جائیں. زبیر صاحب ایک بات بتائیں، 9 مئی انہوں نے کیا، ہم نے کرایا ان سے. 26 نومبر انہوں نے کیا، ہم نے کرایا. 9 مئی جا کے اپنی فورسز پہ حملے انہوں نے کیے. پوچھیں کیوں کیے؟ ہم نے تو نہیں کہا جا کے. پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو بڑا اچھا ہے، بڑا کلیئر ہے. سے پوچھتے ہیں بٹ صاحب نہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. ایک 9 مئی اور 26 نومبر پر پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن کہا ہے. کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ غلط اور صحیح کس نے کیا؟ جوڈیشل کمیشن بنانے میں پی ایم ایل این کیوں ہچکچاتی ہے، کیوں پیچھے ہٹتی ہے؟ اب جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی پر اور 26 نومبر پر، اور سچ ثابت ہو جائے گا. جب آپ یہ حکومت میں رہ کے بنانے، آپ ہی تو نہیں فیصلہ کریں گے نا. 2 اوپینینز ہوتے ہیں، آپ کا اوپینین ہے انہوں نے کروایا ہے، ان کا اوپینین ہے آپ نے کروایا ہے. تو پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جوڈیشل کمیشن میں فیصلہ ہونے دیں. ٹھیک ہے. ہمایوں مومن صاحب آپ دیں گے جواب اس بات کا؟ سامنے نظر آتے ہیں وہ کون تھے، ان کا تعلق کس سے تھا؟ جو لوگوں نے حملہ کیا ان کا تعلق کس سے ہے آپ بتا دیں. دیکھیں اس طرح ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اچھا ہمارا سمپل ایسا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں نا جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں. مومن صاحب، مذاکرات کے بارے میں کیا پاکستان تحریک انصاف سنجیدہ ہے یا پھر احتجاج کرنے جا رہی ہے؟ مذاکرات اگر کرنے ہیں تو کس سے مذاکرات کرنے ہیں؟ کیا حکومت سے مذاکرات کریں گے آپ لوگ یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے؟ اچھا دیکھیں، اس طرح ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک، آپ
पैरेलल काम कर रहे होते हैं और एक आप सीरीज में कर रहे होते हैं। सीरीज में ये होता है कि ज्यादातर लोग वो सीरीज में करते हैं, उसमें ये हो जाता है कि आप मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात फेल हो जाए तो आप उसके बाद मुज़ामत करते हैं, मुज़ामत के बाद आप आगे जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये चीजें अगर आप देखा जाए तो आप उसको 2 prong या 3 prong अटैक भी कह सकते हैं, या वो उसमें ही आप उसको सीरीज में कर सकते हैं कि आप अपने साथ साथ मुज़ाकरात भी जारी रखें लेकिन साथ साथ मुज़ामत भी करें। अब मुज़ाकरात किससे होने चाहिए? मुज़ाकरात बेसिकली उनसे होते हैं कि जिनके पास ताकत होती है, जो डिसाइसिव चीजें रखने वाले होती है। अब उसमें अगर आज के दिन में देखा जाए कौन से ऐसे 2 या 3 लोग हैं जिनके साथ मुज़ाकरात हो सकती है, मेरी नजर में जो सबसे बड़ी पावर्स हैं उनमें से जो एक वो पावर है जिसके पास अवाम की पावर है, जिसे कहा जाता है द पीपल ऑफ पावर इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। तो पीपल, जो लोगों की ताकत है वो इमरान खान के पास है, और जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं वो एस्टैब्लिशमेंट है। उसके बाद जो दूसरे ताकतवर लोग हैं, अवाम से तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे ना, अवाम के साथ तो मिलकर फिर आप एहतजाज ही करेंगे अगर करना है। सुन ले, नहीं देखिए ना, अवाम के साथ यही मैं कह रहा हूँ, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव पीटीआई है ना, तो पीटीआई की ताकत है, अवाम है। और तीसरे जो है वो मेरे ख्याल में इस वक्त चूंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है ना वो इस सिस्टम का बेनिफिशियरी है, जिनके पास मैंडेट नहीं है लेकिन उनको बिठाया हुआ है हवाई कुर्सी में। तो दूसरी जो चीजें मेरी नजर में मौलाना फजल रहमान या अपोजिशन वाली जमातें हैं, अब उसमें मौलाना फजल रहमान सबसे बड़ी जमात है। मैं ये समझता हूं, मेरी नजर में ये बेहतर होगा कि हम लोग मौलाना फजल रहमान के साथ इन लाइन होके वही वाली बात जो शुरू में सलमान अकरम राजा ने कही है। जमात तो खदशात का इजहार कर रही है कि शायद आप लोग कहीं और मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। आपको याद हो अभी कामरान मुर्तजा साहब ने क्लैरिटी का कहा है कि हम क्लैरिटी का वेट करें असद कैसे की जानिब से, खासतौर पर ये आजम स्वाति साहब के बयान के बाद। मेरी बात आजम स्वाति के बयान के बाद मेरी बात कामरान मुर्तजा के साथ हुई थी। कामरान मुर्तजा साहब को इस बात पे तशवीश थी। हम लोगों ने तो कह दिया, हमारे ऑफिशियली जो हमारे जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है शेख वकास साहब, उन्होंने भी, और सेक्रेटरी जनरल ने ऑफिशियली बयान दे दिया कि पीटीआई का इसके ताल्लुक नहीं है। सो दैट इज वन थिंग। नंबर 2, मैं ये समझता हूं कि हम कामरान मुर्तजा साहब ने ये कहा है कि हम लोग वेट करेंगे, 19-20 को उनकी मीटिंग है और वो वेट कर रहे हैं असद कैसर के, जो मेरे ख्याल में आजकल में बाहर से आ जाएंगे बाद। तो मेरी नजर में मैं ये बेहतर समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बातचीत करके और उधर से लेके इलेक्शन के फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट के सिस्टम को देखना चाहिए और करना चाहिए। ये चीज मैं समझता हूं सबसे बेहतर होगी। ठीक है नासिर भट्ट साहब, लगता है हुकूमत प्रपोज करेगी मुज़ाकरात के लिए पीटीआई को? देखें, ये एमको की जन्नत पे रहते हैं कि पावर है इमरान खान साहब के पास। कौन सी पावर है इमरान खान साहब के पास? 50 आपने यहाँ एहतजाज किया, आपके साथ लोग नहीं आते, आप घरों से नहीं निकलते, जो निकलते हैं वो जाके आपके साथ गैर मुल्की होते हैं, आपके साथ वो दहशतगर्द लोग होते हैं जिन्होंने हमला किया होता है। जो आप मुझे बताएं, जितने एहतजाज किए पीटीआई ने, क्या उन्होंने किया? पुलिस वालों को मारा, रेंजर्स वाले जख्मी भी हुए। चले बट साहब, इन्होंने तो जो किया सो किया। आप बताएं, क्या हुकूमत इनको मुज़ाकरात की कोई ऑफर कर सकती है? क्या हुकूमत पीटीआई के साथ टेबल पर बैठ सकती है? जाहिर है हुकूमत पीएमएलएन अगर गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जाहिर है ज्यादा बनती है। नहीं, हम देखिए, 1 साल से हम कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मुज़ाकरात का। आप मुझे बताएं, इन्होंने मुज़ाकरात जब शुरू हुए, 1 मुलाकात 2 मुलाकात के बाद इन्होंने वो जो बैरिस्टर साहब हैं वो जेल से निकले, डेट अभी थी कि मार्च की किस तारीख को हमने इकट्ठे बैठा था। इन्होंने कहा जी मुज़ाकरात खत्म, हम बात नहीं करते, हम आपसे नहीं मिलते क्योंकि आप हमारी बात मान नहीं रहे। ओ भाई, आपने जब मुज़ाकरात शुरू किए, जब आप मुज़ाकरात करते हैं उसमें आप 10 इशू होते हैं, उसमें से एक इशू जो है वो सॉल्व हो जाता है, बाकी इसमें चलते रहते हैं। हम इंतजार करते रहे, स्पीकर साहब जो चेयर कर रहे थे, हुकूमती लोग जो सारे वो बैठे हुए थे जिनके नाम थे, ये नहीं आए। किसका कसूर है? आप मुझे बताएं, इनका इंतजार अभी भी आ जाए, करें मुज़ाकरात। इनका मुज़ाकरात का एजेंडा ही नहीं है, ये आपस में एक नहीं है, ये जो नाम देते हैं बाद में उस पर लड़ते हैं। तो ये जब सिंसियर नहीं होंगे, इमरान का एक एजेंडा है कि मुझे जेल से बाहर निकालो। मैं आपको फिर बताता हूं कि इमरान खान ने जेल से बाहर आना है तो वो जाए कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करे, अदालतों से जाके अपनी बेगुनाही साबित करे। आज हुकूमत ने उसको बाहर नहीं लाना।
یہ آج میں پھر کہتا ہوں, میں ہر دفعہ کہتا ہوں, اگر آپ نے جانا ہے تو اگر آپ نے جیل سے باہر آنا ہے تو جو آپ اپنے جا کے بے گناہی عدالت میں دیں اور باہر آ جائیں. 9 مئی کا کہتے تھے بتاؤ کدھر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج. محمد زبیر صاحب, جب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے تو کیا اس وقت مینڈیٹ تھا گورنمنٹ کے پاس کہ وہ ان سے مذاکرات کرتی, اور اس وقت جو پی ٹی آئی نے بیک سٹیپ کیا کیا وہ ٹھیک تھا, یا اس وقت کرنا چاہیے تھا, ان کو مذاکرات کو پروسیڈ کرنا چاہیے تھا؟ آئی تھنک ایک تو پی ٹی آئی کو اس وقت جب مذاکرات شروع ہوئے تھے نا تو ایکسکلوسیولی پی ٹی آئی اور حکومتی نمائندوں کے درمیان, حکومت کی طرف سے آپ نے دیکھا تھا ایم کیو ایم بھی موجود تھی, پی ایم ایل این بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, اور بھی ایک آدھ جو پولیٹیکل پارٹی حکومت کی اتحادی ہے وہ سب موجود تھے, اور پی ٹی آئی کے صرف پی ٹی آئی کے تھے. ان کو چاہیے تھا, ظاہر سی بات ہے آپ نے اگر زور لگانا ہے اور حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے تو سب کو مل کے, جے یو آئی والے بھی ہونے چاہیے تھے وہاں, اچکزئی صاحب بھی وہاں ہونے چاہیے تھے. اس میں ایک زیادہ ایک پریزنس ہوتی ہے اپوزیشن کی اور زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. ایک تو وہ پی ٹی آئی کی غلطی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو جہاں تک مجھے پتا ہے جو ہم پڑھ رہے تھے سن رہے تھے کہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جی 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور وہ حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں تھی. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ان کے پاس کیا مینڈیٹ تھا, پاورز تھیں کہ کچھ دینے کے لیے, ایک سے زیادہ دفعہ چاہے وہ رانا ثناء اللہ تھے, انہوں نے بالکل کلیئر کٹ واضح الفاظ میں یہ کہا ہمارے سے وہ مانگیں جو ہم دے سکتے ہیں, یعنی کہ ہم سب کچھ دے ہی نہیں سکتے, ان کے پاس ہے ہی نہیں اختیار. اور سب کو پتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر تو خود مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. سو پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ آپ ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس کوئی اختیارات ہیں ہی نہیں. ایک فوٹو سیشن کے لیے تو ٹھیک ہے, سب کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہوتی ہے, بٹ ادر دین دیٹ وہ شروع سے they were supposed to be meaningless. ٹھیک ہے. محمد زبیر صاحب, سینیٹر ناصر بٹ صاحب اور ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب. سر میرے پاس وقت بہت کم ہے, آپ تینوں کی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. اور ناظرین, ایران اور امریکہ کے درمیان ہوئے ہیں مذاکرات کا پہلا دور کتنا کامیاب رہا, کیا یہ کامیاب ہوں گے, آگے کیا ہوگا, اس بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو امریکہ اور ایران کی چپتلش میں ایک بڑا بریک تھرو سامنے آیا ہے. ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ اور ایران میں براہ راست مذاکرات ہوئے ہیں. عمان کا دارالحکومت ہے مسقط, جہاں پر امریکہ اور ایران نے مذاکرات کیے ہیں. پہلی نشست ہوئی ہے ان کے درمیان 12 اپریل کو. مسقط میں ہونے والے مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی, جبکہ امریکی وفد کی قیادت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف کر رہے ہیں. مذاکرات کے پہلے دور کے بعد وائٹ ہاؤس کا ایک بیان میں یہ کہنا تھا کہ بات چیت مثبت رہی اور تعمیری رہی. وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق ایران کو بتایا گیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو مخالفین کے درمیان اختلافات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے. وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ معاملات بہت پیچیدہ ہیں اور صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی کی براہ راست گفتگو باہمی فائدے پر مبنی نتائج حاصل کرنے کی راہ کی طرف ایک مثبت قدم تھا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بات چیت کے اختتام پر کہا کہ نہ ایران اور نہ ہی امریکہ ایسی بات چیت چاہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے طول پکڑ جائے. انہوں نے ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نہ ہم اور نہ ہی دوسرا فریق بے نتیجہ مذاکرات, صرف بات چیت کے لیے بات چیت, وقت کا ضیاع یا ایسی بات چیت چاہتے ہیں جو ہمیشہ چلتی رہے. اے ایف پی کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے عمان کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ یہ مذاکرات دوستانہ ماحول میں ہوئے ہیں اور ایک منصفانہ اور لازمی معاہدے کی تلاش کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے. دونوں ممالک کے درمیان 2018 کے بعد پہلی بار اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہوئے, جس کا دوسرا دور 19 اپریل کو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران نے واضح کیا کہ مذاکرات جو ہیں وہ صرف جوہری پابندیاں ہٹانے پر ہوں گی. انڈیپینڈنٹ اردو کی خبر کے مطابق ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ مذاکرات صرف جوہری پابندی ہٹانے کے معاملے پر ہوں گے. اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ 7 اپریل کو جب امریکہ نے مذاکرات کی دعوت دی تھی تو ایران نے براہ راست امریکہ کی جو مذاکرات کی دعوت تھی اس کو مسترد کر دیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ امریکہ نے ایران کو باقاعدہ طور پر سخت جواب دیا اور 10 اپریل کو امریکہ نے ایران کی 5 کمپنیوں پر پابندی بھی عائد کر دی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایرانی تیل کی غیر قانونی فروخت پر بھی پابندی لگا دی گئی, جس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی دھمکی بھی دے دی. تو یہ تمام معاملات رہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. آپ ایکسپرٹ ہیں ایران افیئرز کے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ARY کے لیے. سر 7 اپریل تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران بالواسطہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھا. آل آف اے سڈن واٹ ہیپنڈ کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کے لیے نہ صرف تیار ہوا بلکہ پہلا دور ہو بھی گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کس وجہ سے ان مذاکرات پہ تیار نہیں ہو رہا تھا. دیکھیں 2015 میں 5+1 کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، ایٹمی معاہدہ ہوا JCPOA کے نام سے، اور اس میں باقاعدہ سیکیورٹی کونسل تک اس کے جو فیصلہ جات تھے، جو مندرجات تھے وہ پہنچے. اس پہ پھر قرارداد 2231 پہ بھی بحث ہوئی، اس کو قبول کیا گیا ایران کے لیے وہاں سے سیکیورٹی کونسل کے اندر جو مشکلات تھیں. بہرحال وہ ایک پرانی کہانی ہے کہ جو ٹرمپ نے آ کے اس کو ختم کیا. تو اب بھی ایران کا موقف یہ تھا کہ صرف مذاکرات برائے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان مذاکرات کے کچھ نتائج ہونے چاہیے اور کوئی اس کا ضامن بھی تو ہونا چاہیے، وہ گارنٹی تو ہو. پھر ہم بیٹھیں مذاکرات کریں اور مذاکرات کے بعد پھر ٹرمپ صاحب کا موڈ بنے، یو ٹرن لیں اور وہ اس معاہدے سے نکل جائیں جیسے انہوں نے دنیا کے بہت سارے دوسرے معاہدوں سے نکل گئے. تو یہ جو تھوڑا سا اس میں ایک ڈیلے آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران یہ چاہ رہا تھا کہ اگر مذاکرات ہونے نتیجہ خیز ہوں اور اس پہ عمل درآمد کے لیے کوئی گارنٹی بھی ہونی چاہیے. ایسے نہ ہو کہ بس مذاکرات کے ٹیبل پہ رہیں اور امریکہ اپنے مخصوص انداز سے اس کو سیاسی اور بین الاقوامی حلقوں میں استعمال کر کے پھر اس کو اٹھا کے پھینک دے. ٹھیک ہے ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.